नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एंड गेस्ट मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून और हाज़िर हूँ प्रोग्राम लेकर आपके मसाइल और उनका हल। ये प्रोग्राम न्यूयॉर्क से हर इतवार को लाइव दोपहर 2:30 बजे 2:30 PM ईस्टर स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पेश किया जाता है और इसको देखने के बहुत से ज़राए हैं। एक तो ज़रिया हमारी वेबसाइट www.rehm.tv और दूसरा ज़रिया हमारी फेसबुक मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून पेज और तीसरा ज़रिया यूट्यूब पे हमारे 2 चैनल हैं, एक रहम टीवी चैनल और दूसरा मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून ऑफिशियल। इन पे ये प्रोग्राम आपको लाइव मिल सकता है। उसके अलावा जितने भी बॉक्सेस हैं तमाम बॉक्सेस पे ये प्रोग्राम आपको लाइव मिलेगा। इसी तरीके से अमेज़ॉन फायर स्टिक पर भी ये प्रोग्राम आपको अब लाइव मिल सकता है और आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं। उसके अलावा रूकू बॉक्स पर भी ये प्रोग्राम लाइव आपको मिलेगा। मकसद ये कि किसी भी ज़रिए से आप इस प्रोग्राम को मिस ना करें, बल्कि आगे दोस्तों में फैमिली में शेयर करें, ताकि लाइव प्रोग्राम की अपनी बरक़ात और समरात होते हैं। रिकॉर्डेड होने के बाद फिर आप जब चाहे सुन सकते हैं, लेकिन लाइव प्रोग्राम के अंदर जो ख़ास समरात और बरक़ात होती हैं उससे महरूम ना हों। इस प्रोग्राम के नाज़रीन 3 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट है दीन हनीफ़। दीन हनीफ़ के तहत हम जो कुरान करीम की कोई आयत या हदीस पेश करते हैं और उससे इल्म हासिल करते हैं। और दूसरा सेगमेंट है और रोशन कंदीलें, जिसके तहत फ़ुक़हा इस्लाम के वाक़यात शेयर करते हैं और उनको मशले राह बनाते हैं। तीसरा सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब आपके होते हैं, ताबीर हमारी होती है और अल्लाह ने अपने वक्त में उसको पूरा करना होता है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। पहला सेगमेंट है दीन हनीफ़। दीन हनीफ़ के तहत हम हदीस पेश करेंगे। सुनन इब्न माजा की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न बुसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तौबा लिमन वुजिदा फी सहीफ़ती इस्तिग़फ़ारन कसीरा। खुशखबरी है उस शख्स के लिए, खुशबख्ती है उस शख्स के लिए कि जिसके नामा अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाया गया। कल रोज़े क़यामत में जब नामा अमाल खुलेंगे तो जिसके नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत होगी, फरमाया उसके लिए बशारत है। बशारत होने का मतलब यही है कि कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसको निजात और बुलंदियत दर्जात अता फरमाएंगे। इस हदीस में नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत बतलाई है। ज़ाहिर है कि बंदा जो है वो तो सरापा मासियत है, सरापा गुनाह है। इंसान सांस में अल्लाह की मासियत गुनाह करता है, लम्हा ब लम्हा अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल होता है, क्योंकि मखलूक जो है अपने खालिक की तख्लीक का हक़ नहीं अदा कर सकती। ये मरज़ूक जो है अपने राज़िक़ की राज़िक़ियत का हक़ अदा नहीं कर सकती। ये ममलूक जो है अपने मालिक की मालिकियत का हक़ नहीं अदा कर सकती। तो जब नहीं कर सकती तो ज़ाहिर है इसमें लग़्ज़ी कोताही और लग़्ज़ी कोताही पर नदामत और शर्मिंदगी और कसरत इस्तिग़फ़ार। बल्कि इंसान बंदा तो इतना कमज़ोर है कि जो नेकी भी करता है वो नेकी भी अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और शान के मुताबिक शायान शान नहीं होती। तो गोया कि हमारी नेकी भी ये भी गोया कि एक तरह का गुनाह है, एक तरह की बेअदबी और गुस्ताखी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने बज़ाहिर उसके जो आदाब बजा ला रहे हैं, लेकिन उसकी शान की अज़मत के मुताबिक जो है जब आदाब बजा नहीं लाते तो गोया कि हमारा आदाब बजा लाना भी गोया कि एक तरह की मासियत का रंग रखता है। इसलिए बंदे को चाहिए हर वक्त इस्तिग़फ़ार करे। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बसा औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक ही मजलिस में बैठे बैठे 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लेते थे और आमतौर पर ये इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, रब्बिग़फ़िरली वतूब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। रब्बिग़फ़िरली वतूब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। ये इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे और फरमाया 100 मरतबा एक ही महफिल में पढ़ लेते थे। तो ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में सूरत फ़तह में अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत सुना दी कि गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लियग़फ़िरुल्लाह तो गोया कह के अगले पीछे सारे गुनाह जब माफ़ कर दिए हैं, लग़ज़िशें माफ़ कर दी हैं, तो फिर आपका इतना कसरत से इस्तिग़फ़ार किस बात पर? वो इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और आपकी किबरियाई का हक़ और शान की जो हकीकत उसका हक़ नहीं अदा कर सकते। इससे इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है बुलंदियत दर्जात का बाइस बनती है। और इस्तिग़फ़ार तो ऐसी ज़बरदस्त ये एक दौलत है कि दुनिया की दौलतें, दुनिया के साजो सामान और दुनिया की रहमतें और नेमतें भी इस्तिग़फ़ार की वजह से फतवात के दरवाज़े खोलती है। इसलिए जो इस्तिग़फ़ार की बड़ी फ़जीलत है। इसलिए फरमाया कि वो शख्स खुश नसीब होगा कि कल रोज़े क़यामत में जब उसका नामा अमाल खोला जाए तो उसमें इस्तिग़फ़ार की कसरत हो।
تب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گناہوں پر استغفار کرنا، گناہوں پر استغفار فرمایا نیکیوں پر استکبار سے بہتر ہے۔ ایک انسان نیکی پر استکبار کرے یعنی تکبر کرے، کبر کرے، جی ہم نے بڑی نیکیاں کی، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے تاجر گزار ہیں، نیکی پر استکبار کر رہا ہے، کبر اور تکبر کر رہا ہے، تو فرمایا گناہ ایک گناہ گار ہے جو اپنے گناہوں پر استغفار کر رہا ہے۔ فرمایا گناہ گار کا گناہوں پر استغفار کرنا وہ نیکی پر استکبار کرنے سے افضل ہے، کیونکہ گناہ پر ندامت ہوتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نادم کے ندامت کو قبول کر کے اس کی بخشش کر دیں گے۔ اور نیکی پر استغفار کرنے والا جب عجب کا شکار ہوگا اور کبر کا شکار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اسے نیکیوں پر استغفار کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم کیا اور ہماری نیکیاں کیا، ہماری کیا حقیقت ہے؟ اگر نیکی کی بھی تو کس جسم و جان سے کی؟ اسی جسم و جان سے کی جو خدا نے ہمیں دیا۔ کس زبان سے الحمدللہ کہا؟ اسی زبان سے کہا جو اللہ نے ہمیں دی۔ کن ہاتھوں سے قرآن پکڑ کے تلاوت کی کہ وہ ہاتھ بھی خدا ہی نے دیے۔ جس زبان سے تلاوت کی وہ بھی خدا نے زبان دی، جسم و جان سے۔ تو گویا کہ ہمارا اپنا ہے کیا کہ جس کے اوپر ہم استغفار کریں؟ تبھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد تو میرا شکر کیا کر، کثرت سے میرا شکر کر، میری نعمتوں کا ذکر کیا کر، اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے رب ذوالجلال میں تیرے شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں وہ زبان بھی تو نے دی ہے، جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنکھیں بھی تو نے پیدا کی ہیں، اور ان آنکھوں میں آنسو بھی تو نے عطا کیے ہیں، جس ماتھے کو زمین پہ ٹیکتا ہوں وہ زمین بھی تو نے پیدا کی اور ماتھا بھی تو نے عطا کیا ہے۔ آخر داؤد کا اپنا کیا ہے کہ میں تیرے جو نعمتوں کا حق ادا کر سکوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بس داؤد یہی تیرا تصور باندھ لینا، یہ جو ہے وہ نعمت کا جو شکر کا حق تو نے ادا کر دیا۔ تو بس بندہ جب نادم ہوتا رہتا ہے اپنی نیکیوں پر بھی اور اپنے گناہوں پر بھی، تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی دولتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا استغفار، اور استغفار کہتے کسے ہیں کہ انسان اپنے گناہ اور معصیت پر شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرنے لگے، اس کو استغفار کہا جاتا ہے، اور یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ لہذا انسان جب کسی گناہ سے توبہ کرے اور کسی چیز سے جو ہے نادم ہو، استغفار کرے، تو اس کی علماء نے لکھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ انسان جو اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ کہ دل میں شرمندہ اور نادم ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ مجھے شرم آ رہی ہے، گویا کہ اللہ کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھتی۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیا تو 350 سال تک آپ نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، اسی ندامت و شرمندگی میں کہ جنتوں میں رہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں میں عبادتیں اور ذکر و اذکار کرتا تھا، وہاں میں نے یہ گناہ اور لغزش کر لی جس کی وجہ سے آج زمین پہ گرا، میں اللہ کے پڑوس میں رہ کے اللہ سے غافل ہو گیا، اس کے حکم کو توڑ بیٹھا۔ اس شرمندگی میں 350 سال تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اور روتے رہتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو گویا کہ شرمندگی، تو دل کے اندر وہ ندامت شرمندگی کا مضمون پیدا ہو جائے کہ جو میں نے کیا یا اللہ میں شرمندہ ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہو جائے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں جب یہ مکمل ہوتی ہیں ندامت کی، تو گویا کہ آپ کا استغفار اور آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف قبول پا جاتی ہے۔ لیکن حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چوتھی چیز بھی بیان فرمائی، فرمایا کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے، کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے کہ حضرت یہ لفظی کوتاہیاں ہوئی تھیں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں اپنی اس ندامت کے اوپر قائم رہوں، میں اپنی استغفار پر مجھے استقامت ہو جائے، اس توبہ پر یا اللہ میں قائم رہوں، استقامت نصیب ہو جائے۔ تو اس سے جا کے استقامت کی دعا بھی کروائیں، کیونکہ اللہ والوں کی دعائیں جو ہیں یہ بڑا رنگ لاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعائیں جب کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سارے گویا کہ توبہ کی توفیق کے اسباب مہیا ہوتے رہتے ہیں اور توبہ پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو چوتھا یہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کروا لے۔
اس طریقے سے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کثرت استغفار ہوگا تو کل روز قیامت میں آپ کے لیے کامیابیاں ہیں، کیونکہ فرمایا انا للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں، اور تقوی والے وہی ہیں کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو اس میں ندامت، استغفار اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو استغفار میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، اس کو بھی یاد کر لیں، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور۔ تو ایک تسبیح روز اس کی کر لیا کریں، ورنہ مشہور استغفار تو ہے ہی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ان میں سے کوئی بھی استغفار ہو، کم از کم ایک تسبیح صبح میں کرے فجر کے بعد، اور ایک تسبیح مغرب کے بعد رات میں کرے، تو صبح شام استغفار ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ گناہ ساتھ کے ساتھ معاف ہوتے رہیں گے، اور نامہ مال استغفار سے بھر جائے گا، اور کل روز قیامت میں ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے۔ جی السلام علیکم حضرت مفتی صاحب، وعلیکم محمد السلام۔ آصف عرض کر رہا جی ہوں، ماشاء امید اللہ، آپ خیریت سے ہوں گے بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی ایک تو یہ کہ آپ کا جو ہے آپ بیتی سنا، مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ بلاک ڈی نارتھ آباد کہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اور کیا نام ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ بیتی میں نے سنی، اور دوسرا یہ کہ ایک سوال یہ تھا کہ آپ جو شروع میں کہتے ہیں دین حنیف، اس کا اصل مطلب ذرا سمجھا دے، دین حنیف اصل کیا ہے یہ؟ اور دوسرا یہ کہ حضرت آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو رابطہ نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، خاص دعاؤں کی طرف۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ آصف صاحب کیلیفورنیا سے آپ کال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ آپ ہمارے مختلف مستقل جو ویور ہیں، ہمارے جو مضامین کو پسند کرتے ہیں، اور جو وہ آپ جو بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں، اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہم آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا دین حنیف سے مراد دین توحید ہے۔ حنیف جو ہے، حنیف کا معنی ہوتا ہے سب سے کٹ کے ایک کی طرف ہٹ جائے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا، گویا کہ شرک کے سارے جو ہے راستے مسدود کر کے وہ ایک اللہ کی طرف جو لوٹ گئے، تو گویا کہ سب سے کٹ کے وہ اللہ کی طرف ہٹ جاتا ہے، جو اس کو جو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے دین توحید ہے، گویا کہ یہ ایک ہی کی طرف چلنے کا سبق دیتا ہے، اس لیے اس کو دین حنیف کہا جاتا ہے، یعنی دین محمدی، جس کی اصل جو ہے ملت ابراہیمی سے چلی ہے، اور یہ پھر دین حنیف۔ تو توحید جو ہے وہ ہمارے دین اسلام کا خاص یہ ہے، یہ ایک وصف ہے، اس لیے اس کو ہم دین حنیف کہتے ہیں، یعنی دین حنیف یعنی دین توحید۔ اور باقی انشاءاللہ آپ کو وقت ضرور دے دیں گے، آپ موقع دے کے کل جو ہے آفٹر نون میں کال کر لیجئے، انشاءاللہ آپ سے میری بات ہو جائے گی، اور آپ کی جو بھی نیک مقصد ہے اللہ تعالیٰ پورے فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی بتائیے۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی میں آپ کا مرید بول رہا ہوں انڈیا سے۔ اچھا ماشاء حضرت اللہ۔ جی پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ شاید میری یہ محبت ہے یا جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رمضان بات سے تو میں آپ کو ہر دن ایک الگ خوبصورت انداز میں دیکھتا ہوں حضرت جی۔ آپ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے یہ نور ہے جو آپ کو منور ہو رہا ہے، ہر دن آپ بہت خوبصورت لگتے، اور ایسی آپ کی باتیں ہیں جیسا آپ نے بتایا حضرت جی روح کی باتوں میں کہ آپ کے پیر کامل ہے تو میرے بھی پیر آپ ہے اور آپ کامل ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ حضرت جی میں ایک تو آپ کے بے حساب دعاؤں کا محتاج ہوں، پہلے لحاظ سے کہ میرا ایک ایگزام ہے اور میں 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں اور میں فیل ہو جا رہا ہوں، تو میرے لیے ڈو اور ڈیتھ سچویشن ہے حضرت جی۔ تو آپ جب جب دعا کریں پلیز میرے لیے خاص طور سے دعا کریں، اور میرے کاروبار کے لحاظ سے بھی حضرت جی، دونوں بھی ڈو اور ڈیتھ سچویشن پہ ہے، پلیز میرے لیے دعا کریں۔ آمین آمین۔
بہت شکریہ ماشاء اللہ، انڈیا سے کال کر رہے ہیں آپ، ہمارے مرید ہیں، ہمارے سلسلے میں بیعت ہیں، اور آپ نے جس انداز سے اظہار محبت کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور واقعی جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا سچا نور ظاہر و باطن کا عطا فرما دے، اور اس نور کو انشاءاللہ ہم آگے پھیلاتے رہیں اور آپ حضرات تک پہنچتا رہے۔ یہ آپ کی نگاہوں کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی ہے کہ ہم آپ کو مختلف رنگوں میں نظر آتے ہیں اور ہر رنگ آپ کو بھلا لگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو وہ نیکی و تقوی کا یہ اور علم و تقوی کا ہر رنگ عطا فرمائے، اور مختلف رنگوں سے انشاءاللہ ہم یہ فیضان علم آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ حضرات اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور باقی آپ کے اگزام کا مسئلہ وہ حل نہیں ہو رہا، کاروبار کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے جو آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو کامیابی ہوگی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 نمبر آیت جو ہے سو بنی اسرائیل کی، یہ آپ اپنے ایگزام کے لیے اس کو پڑھیں، 101 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے آپ دعا کریں، اور ایگزام کا رزلٹ آنے تک آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بھرپور کامیابی ہوگی۔ باقی کاروبار جو ہے وہ بھی ڈو اینڈ ڈیتھ کی سچویشن میں آ چکا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں، اس کے لیے نوٹ کر لیں، اللہ کے 4 نام ہیں، وہ آپ نے 101 دفعہ مغرب کے بعد پڑھنے ہیں، اور وہ سبوح قدوس، یہ اس کو یا کے ساتھ ملا دے، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 101 دفعہ مغرب کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے آپ اپنے کاروبار روزگار کی دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت مجرب ہے، اور یہ 90 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کریں، اللہ کی رحم سے آپ کو کامیابی ہوگی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ حضرت، ہم سب آپ کے جوابات سے بہت معزوز ہوتے ہیں اور علم میں اضافے کا بھی موقع ملتا ہے، اور آج کا سوال بھی بڑا اہم تھا اور بہت عرصے سے سوشل میڈیا پر چل بھی رہا ہے، تو ہماری خواہش ہوئی کہ آپ کی رائے بھی اس پہ معلوم کر لیں۔ تو حضرت سوال یہ تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور مہنگی شادی کے بارے میں، ابھی آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ 2 ارب یا 200 کروڑ کی یہ شادی ہوئی ہے، جس میں جلال انسانز اور ماسٹر ٹائلز والوں نے اپنے بچوں کی شادی میں 200 کروڑ خرچ کیے، ڈیکوریشن پر اور اسی طرح سے کھانے پینے پر، اتنے قسم کے کھانے، اور پھر اس میں گانے گانے کے لیے انہوں نے راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم جیسے بڑے گلوکاروں کو بھی بلایا ہے۔ اور سب سے جو عجیب بات اس میں وہ ہوئی ہے، جس کے بارے میں سوال بھی ہے، کہ نکاح پڑھانے والے جو ہے اس میں وہ مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جو ایک طرف تو اتباع سنت اور سادگی اور خرچ میں میانہ روی کی تعلیم دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ والی زندگی اور صحابہ کی قسم پرسی کے قصے سناتے ہیں، تو دوسری طرف انہوں نے اتنی مہنگی شادی میں نہ صرف یہ کہ شرکت کی اور ان کا نکاح پڑھایا، اور ایسے میں انہوں نے ان کو اس حوالے سے کوئی ایسی تعلیم بھی نہیں دی کہ انہوں نے وہ یہ ایسا کرنا ان کے لیے صحیح تھا کہ غریب ملک میں جہاں اتنے غریب باشندے ہیں جن کو صبح شام کھانے کو نہیں ملتا، ان کے بارے میں کوئی انہوں نے ایسا کوئی سامنے نہیں آیا کہ کوئی ایسی تعلیم دی ہو، کیا وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے کوئی میانہ روی کا راستہ نہیں اختیار کر سکتے تھے؟ یہ تھوڑا سا ہم جاننا چاہ رہے تھے آپ سے۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سینسیٹیو موضوع اٹھایا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر 200 کروڑ کی جو شادی ہوئی ہے 2 ارب روپے کی، اور میں نے بھی خیر وہ سوشل میڈیا پہ خبریں اس کی دیکھی ہیں کہ بہت مہنگی ترین شادی ہوئی ہے، تو بہرحال جو ہے کرنے والوں نے اتنی مہنگی ترین شادی کر ڈالی، اور پھر سب سے مین بنیادی جیسے آپ نے فرمایا کہ مولانا طارق جمیل مبلغ اسلام، وہ انہوں نے شرکت نہ صرف کی بلکہ نکاح پڑھایا انہوں نے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کا درد اور آپ کی فکر بہت اچھی ہے کہ غریب ملک کے اندر اتنی مہنگی ترین شادی ہونا، جو 200 کروڑ کی اگر وہ شادی ہوئی ہے تو واقعی بڑی مہنگی ترین شادی ہے، اور وہ جو ہے اور ایک غریب ملک تو اس کا متحمل نہیں ہے۔ اور پھر یہ سوال کہ 200 کروڑ کیسے آیا؟ جو آدمی 200 کروڑ خرچ کر رہا ہے اس کے پاس پتہ نہیں کتنی ہزاروں کروڑ موجود ہوگا کہ وہ 200 کروڑ خرچ کیا ہے، اور وہ اب ٹیکس کتنا دیتا ہے سالانہ ملک و قوم کو، تو وہ بھی انالائز ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مستقل ایک الگ موضوع اور باب کھل جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے مبلغ اسلام، ان کا نکاح پڑھانا، ان کے جو ہے وہاں شرکت کرنا، پھر جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے بھی کوئی ایسی جو ہے تعلیم نہیں دی، جبکہ خود جو ہے وہ اتباع سنت و سادگی کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اتنی مہنگی شادی کے اندر جا کے انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میرے جہاں تک علم میں ہے، اور میں نے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے ان کی ایک وضاحت بھی میرے سننے میں آئی،
جو مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انڈیا کے جو ایک بزرگ ہیں، انہوں نے جو اس پر تنقید کی ہے، علیحدہ کی ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کی وضاحت پیش کی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ کی ڈانٹ پر جو ہے اس کی وضاحت پیش کی، ورنہ آج کل کی دنیا میں کون کس بات کی کیئر کرتا ہے۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بڑائی ہے کہ انہوں نے جو اس کی وضاحت پیش کی اور انہیں اپنا عذر واضح کیا۔ اس کے اندر جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس بات کو بالکل جھوٹ قرار دیا کہ یہ 2 ارب روپے کی شادی یعنی 200 کروڑ کی شادی ہے، بلکہ جیسے کہ انہوں نے وہاں نمبر ذکر کیے ہیں غالباً، انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ کی، کیونکہ یہ بات جب سامنے آئی تو کہتے میں نے پوچھا ان سے کہ انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ کی شادی ہوئی ہے۔ بارہ 10 کروڑ بھی ایک بڑی رقم ہے، تو 10 کروڑ کی شادی ہوئی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اعتراض ان پہ پڑا تھا کہ ان کو یہ 10 لاکھ روپے ملے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا دجالی میڈیا کا جھوٹ ہے کہ جناب وہ 10 لاکھ مجھے ملے۔ تو اصل بات یہ کہ میڈیا جو ہے کسی مولوی کے بارے میں ایسی اگر بات کرتا ہے تو میڈیا کو تو منہ نہیں ہے، میڈیا تو ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ چلتا ہے، اور خاص پر مولویوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ روش ہے۔ لہذا کوئی مولوی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرتی طور پہ عزت دے رکھی ہو اور دولت و ثروت دے رکھی ہو تو یہ جو ہے ہمارا معاشرہ اس کو برداشت نہیں کرتا، تو اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب پر یہ اعتراض کیا۔ لیکن انہوں نے جو وضاحت کی ہے اور بالکل اگر ان وضاحت پر اگر آپ کو یقین ہے تو بالکل بات مناسب ہے۔ اور باقی 10 کروڑ کی انہوں نے شادی کی ہے۔ ہاں البتہ میں شادی والوں سے، ایسی شادی کرنے والوں سے میں ایک درخواست ضرور کروں گا، ٹھیک ہے آپ 10 کروڑ کی شادی کریں، اور کوئی آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ جتنا چاہے خرچ کریں، آپ اگر جو ہے نہیں جو ہے وہ کفایت شعاری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نوازا ہے آپ کریں، لیکن اگر وہ ایک کام یہ کریں کہ ایسی عظیم الشان شادی کے موقع پہ غریبوں کا نہ بھولیں، ملک اور شہر کے غربا کو، اب مساکین اور محتاجوں اور بھوکوں کو اگنور نہ کریں، تو ان کی یہ عالیشان شادی بھی عبادت بن جائے۔ یہ مطلب ہے کہ یہ 10 کروڑ کی جو شادی ہے، جیسے انہوں نے وہ شامیانے لگائے اور بڑے بڑے مالداروں کو وہاں بٹھایا اور اس کو زرق بر کیا اور 27 قسم کی کھانے پینے کی وہاں ڈشیں رکھی اور میٹھے کی ایک ایک قسمیں، ایسی ایسی قسمیں میٹھے کی کہ عقل حیران، تو یہ کم از کم یہ کرتے کہ اس جگہ پر ایک اور ٹینٹ لگا دیتے جس کے اندر جو بٹھا دیتے کہ یہ 5000 غریب آ جائیں، شہر کے 5000 غریبوں کا کھانا وہاں لگا دو، جی 10,000 غریبوں کا کھانا کے لگا دو، 2000 غریبوں کا کھانا لگا دو، تو ایک ٹینٹ صرف غربا کے لگا دیا جاتا، اس علاقے اور شہر کے جتنے غریب ہیں وہ آ جائیں کھانا کھائیں۔ تو اگر ادھر غریبوں کو بھی کھانا کھلا دیا جاتا، 10,000 غریب بھی کھانا کھاتے، 10,000 غریبوں کتنا خرچ ہوتا؟ جہاں 10 کروڑ خرچ کر دیا آپ نے تو غریبوں کو کھانا ادھر 10,000 اس شہر اور علاقے کے غریب بھی کھانا کھا رہے ہوتے، تو آپ کی یہ شادی جو ہے نا، یہ شادی بھی لوگوں کو عبادت لگتی۔ لوگ کہتے جی ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نوازا انہوں نے کیا ہے، لیکن یار دیکھو 10,000 غریب بھی پیٹ بھر کے گئے بھائی، بلکہ باندھ کے تھیلیاں لے گئے اگلے ایک ہفتے کے لیے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو جو ہے سیاست بھی نہیں آتی، صداقت تو نصیب میں ہے نہیں، سیاست بھی کرنی نہیں آتی۔ اگر سیاست بھی کرنی ہوتی تو وہ غریبوں کا ٹینٹ لگا دیا کرے بھائی، ورنہ میں تو صداقت کی سبق دیتا ہوں، صداقت کے ساتھ آپ غریبوں کو وہاں یاد رکھا کریں تاکہ غریب بھی وہاں کھانا کھا کے جاتے، 10,000 5,000 غریب بھی کھانا کھا کے جاتے اور ان کا ٹینٹ لگا ہوتا اور شان کے ساتھ وہ بھی کرسیوں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے، غریب پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کھا رہے ہوتے کھانے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 10 کروڑ کی شادی لوگوں کو بھلی لگتی۔ تو آئندہ کے لیے بھی میں جو روساں ہیں ملک کے ان سے یہ درخواست کرتا ہوں وہ یہ کام کر لیا کریں، ساتھ 10,000 5,000 غریبوں کا بھی ٹینٹ لگا دیا کریں کہ غریب یہاں کے کھانا کا کرسیوں پہ بیٹھ کے شان کے ساتھ، تو کیا آپ کا بگڑ جائے گا جب آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے؟ اس لیے 10 کروڑ کی شادی اس نے کی، اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو اللہ اور نوازے، اہل اسلام کو اللہ مالدار بنائے۔ میرا تو یہ موقف ہے اہل اسلام کو اللہ مالدار بنائے، اپنے مالوں کے سے خوب نفع اٹھائیں، خوب نفع اٹھائیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہے، اس کو مالدار ہے تو اچھی پوشاک اگر پہن کے نکلتا ہے، اعلیٰ خوشبو لگا کے نکلتا، تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کو میں نے نوازا ہے اور یار اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ اب آپ کو نوازا ہے اور آپ پھٹے پرانی جوتیاں پہن کے پھر رہے ہوں تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پسند یہ ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی، اللہ اپنی جو ہے نعمت کا اثر اپنے بندوں کے اوپر دیکھنا پسند کرتا ہے۔
تو اگر کسی کو نوازا ہے تو خرچ کرے، لیکن میں یہ سبق دیتا ہوں کہ غریبوں کا نہ بھولے، کیونکہ دیکھو میرے کہنے سے خرچ کرنے سے باز آنے والے نہیں ہیں لوگ. جن کو نوازا ہے وہ اسی شان سے رہیں گے. ان کو اگر رولز رائس لینے کی طاقت تو رولز رائس کی گاڑی لیں گے، اس کو میرے کہنے پہ ٹویوٹا کار کوئی نہیں لے گا. ہے کسی کا 10 کنال کے اوپر بنگلہ بنانے کی طاقت 10 کنال کا ہی بنائے گا، میرے کہنے پہ 1 کنال کا نہیں بنائے گا. لیکن میں یہ دیکھ کہتا ہوں کہ وہ اس شان سے کریں، لیکن ساتھ غریبوں کے لیے بھی وہاں ٹینٹ لگائیں. غریب 10,000 غریب بھی وہاں کھانا کھا کے آئیں، بھوکے وہاں سے اپنی بھوک مٹا کے جائیں، پیاس سے پیاس مٹا کے جائیں، انہی کرسیوں پر میزوں کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا کے جائیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب دیکھے گا کہ میری امت کے غریب بھی یہاں پیٹ بھر کے جا رہے ہیں، اور غریبیں ہاتھ اٹھا کے جب دعائیں کریں گے، آپ کی دولتوں کو انشاءاللہ حاسدوں کی نظر نہیں لگے گی، اور عداوت کرنے والوں کی عداوت کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا. ہاں یہ تو محمد طارق جمیل صاحب جو ہے وہ اس فیملی کے ساتھ ذاتی تعلقات و مراسم تھے. ہاں ان کی اثر رسوخ ہے، یقیناً وہ آئندہ کے لیے ان کو یہ نصیحت کریں، بلکہ ابھی بھی ان کو نصیحت کر سکتے کہ یار وہ جو ہو گئی شادی عالی شان، وہ نظر بد سے بچ جائے تو اب 10,000 غریبوں کو کھانا کھلا دو، ایک عالی شان ٹینٹ لگاؤ، عالی شان ان کے بیٹھنے کا انتظام کرو، اور 10,000 غریبوں کے لیے یہاں پر جو ہے وہ قورمہ اور روٹی کھول دو، ان کو زردہ پلاؤ کھلاؤ. اس اپنے علاقے جو بھی ان کا علاقہ ہے، جس علاقے میں وہ شادی ہوئی ہے. تو محمد طارق جمیل صاحب سے میری درخواست ہے کہ ان کو یہ نصیحت کر دیں، تاکہ جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ چل رہا ہے اور جو یہ دجالی میڈیا جو ہے حرکتیں کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ریلیف آ جائے، اور یہ ان کی ہائے ہوئی جو ہے یہ شادی کرنے والا جوڑا ان کے اوپر یہ ہائے ہوئے نہ پڑ جائے، ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ جو ہے نظر بد نہ لگے. تو محمد طارق جمیل صاحب یہ کردار ادا کریں کہ یار 10,000 مریضوں کے لیے لنگر لگاؤ، اور جا کرسیوں پہ بٹھا کے غریبوں کو کھلاؤ، اور مولانا جا کے وہاں دعائیں خیر کرا دیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سب بیلنس ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ناظرین وقت ہوا کم بریک کا. بریک بھی جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے سپانسر ڈاکٹر سراج صدیقی فلوریڈا سے. اور ڈاکٹر سراج صدیقی ہمارے مرید بھی ہیں، ہمارے متوسلین میں شامل ہیں، اور ہمارے ادارے کے ساتھ ان کا تعاون رہتا ہے. تو ماشاء اس لیے آج کا پروگرام ہم ان کی طرف سے سپانسر کر رہے ہیں، اور ان کے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دگنی راتوں کی ترقی عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو، ان کے آل اولاد کو اللہ علم و تقوی کے نور سے منور فرمائے، اور دین دنیا کے علوم میں کامل کرے، اور ظاہری باطنی دولتوں میں خوب برکتیں دے. جیسے ہمارے ادارے کے ساتھ ان کا تعاون چلتا ہے، اللہ ان کے ساتھ جو ہے ظاہری باطنی تعاون کرتا رہے، آمین یا رب العالمین. حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran, and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon its commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmad Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission.
کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت، ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only۔ کوئنز میڈیکل کیئر، جمیکا فون 718-206-2222۔ Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا اور وہ ہے روشن قندیلیں۔ روشن قندیلیں کے تحت ہم فقہ اسلام کے واقعات پیش کرتے تھے۔ آج ایک فقی کا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الازکیہ میں ذکر کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے جب مختلف شعبوں کے لوگوں کی ذہانت کے واقعات اور حاضر جوابی کے واقعات جمع کیے ہیں، اور وہ جو ہے لطائف علمی کے نام سے جو ہے وہ اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے اس کتاب کا۔ اس میں واقعہ نقل کیا کہ ایک فقیہ اسلام جو ہے ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں بیٹھے کھجورے کھا رہے تھے۔ اب کھجورے کھا رہے ہیں، گٹھلیاں پھینک رہے، کھجورے کھا رہے، گٹھلیاں پھینکے، گٹھلیوں کا پورا ڈھیر لگ گیا۔ اب دونوں میاں بیوی کی گٹھلیوں کا ڈھیر سامنے موجود ہے، تو شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ میری کھائی گٹھلیاں اپنی کھائی گٹھلیوں سے الگ کرو، نہیں تو تجھے طلاق۔ اب ظاہر ہے کہ سرفرے دنیا میں ہوتے ہی ہیں، اب اس میں کٹھے بیٹھ کے کھجورے کھائیں، بات طلاق پہ ختم کر رہا ہے۔ اب یہ تو دنیا میں ریت چلتی ہے، تو یہ بات اس نے کہہ دی، کہا جی یہ میری کھائی گٹھلیاں تمہاری کھائی گٹھلیوں سے تم الگ کر دو، نہیں کرو گی تو تجھے طلاق۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کیسے کیا پتہ چلے گا کون سی گٹھلی اس کی کون سی اس لیے، کیسے الگ کرے گی بیچاری۔ تو وقت کے جو فقی تھے، فقی اسلام، ان سے جب یہ مسئلہ پوچھا تو فقی اسلام نے زبردست سنتے ہی اس کا جواب دے دیا۔ بھئی یہی کمال ہے فقہ اسلام کا کہ قرآن و سنت کو بلو کے اس میں سے فقہ اسلامی کا مکھن نکالتے ہیں اور جناب آپ کے سامنے سجا دیتے ہیں۔ اس لیے فقہ اسلامی اتنی ضروری چیز ہے کہ کتاب و سنت کے علوم اور معارف جو ہے وہ اس میں سے استنباط کر کے فقہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ شب و روز کی زندگی مسائل حل کر جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ مسائل شریعہ جو قرآن سنت کے اندر واضح نظر نہیں آتے، وہ استنباط کر کے جو ہے وہ نکالتے ہیں، ہوتے اس کے اندر موجود، جیسے دودھ کے اندر مکھن موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جو اس کا ماہر ہے وہ اس کو جب بلوئے گا، لسی کی طرح بلوئے گا، بلو کے اس میں سے مکھن نکال کے دکھا دے گا۔ تو معلوم ہے کہ جو واقعی اس فن کا ماہر ہوتا ہے، جو فقی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و تقوی کا وہ مقام عطا کر رکھا ہے، وہ قرآن و سنت میں ہی سے آپ کے مسئلے کا حل نکالتا ہے، حالانکہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، موجود ہوتا ہے۔ جیسے زمین میں پانی ہے، اب زمین میں بظاہر پانی نظر ہمیں نہیں آتا، لیکن جو ہے اس کے اندر بورنگ کر کے وہاں سے پانی نکال لیا جاتا ہے۔ تو بوری سے پانی نکالنے والے نے پانی کو پیدا نہیں کیا، پانی کو ظاہر کیا ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے، ظاہر اس نے کیا ہے، اسی کو استنباط کہتے ہیں۔ تو فقیہ جو ہے وہ قرآن و سنت میں سے مسئلہ نکالتا ہے، تو مسئلہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ اپنی شریعت و فقہ بناتا نہیں ہے بلکہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ قرآن و سنت میں سے مسئلہ نکال کے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے۔ اس لیے فقہ اسلامی جو ہے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، لہذا بہت سے مسائل زندگی کے فقہ اسلامی سے جو ہے ثابت ہوتے ہیں۔ اب بھینس ہے، اب بھینس کا دودھ حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے یا نہیں، اس کا جواب قرآن و سنت میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن فقی کا کمال ہوگا، فقی قرآن و سنتی کی نصوص سے ایسا قیاس شرعی کرے گا کہ بھینس کا اور بھینس کے دودھ کا حکم نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔
تو بھائی یہی تو فقہ اسلام کا یہی کمال. تو وہ خاتون جو وقت کے فقی کے پاس گئی کہ بھئی میرے شوہر نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میری اور تمہاری کھائی گٹھلیاں جب تک تو الگ نہیں کرو گی اس وقت ورنہ تجھے 3 طلاق. اب میں کیا کروں؟ تو فقی نے سنتے ہی کہا کہ جتنی بھی گٹھلیاں ہیں سب کو الگ الگ کر کے رکھ دو, سب کو الگ الگ کر کے رکھ دو تو تمہارے شوہر کی قسم پوری ہو جائے گی. کیونکہ اس نے تو یہی کہا تھا میری کھائی ہوئی گٹھلیوں کو اپنی کھائی گٹھلیوں سے الگ کرو. اب جب ساری گٹھلیاں الگ الگ کر دیں تو ان کی کھائی گٹھلی اور اس کی کھائی گٹھلی سے الگ تو ہو گئی نا. اب کون سی ہے اس سے بحث نہیں ہے, جو اسے قسم کھائی وہ پوری ہو گئی کہ میری کھائی گٹھلیاں تمہاری کھائی گٹھلیوں سے الگ ہو جائے. جب ساری گٹھلیاں الگ الگ کر کے رکھ دیں تو قسم پوری ہوگی, حانث نہیں ہوا, طلاق واقع نہیں ہوگی. تو ناظرین یہ ہے فقہ کا کمال. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جیسے فقی اسی طرح کے مسائل کو حل کرتے ہیں کہ شب و روز کے احوال ہوتے ہیں اور وہ امت کے لوگ پھنس جاتے ہیں کہ یار اس کا کیا حل ہے, لیکن فقی جو ہے اپنی ذہانت اور متانت کے ساتھ اور علمیت کے ساتھ اس کا حل نکال دیتا ہے. تو اس طریقے سے اس فقی نے یہ بات کہی کہ سب گٹھلیاں الگ الگ کر کے رکھ دو تو اس کی جو ہے وہ قسم پوری ہو جائے گی, وہ حانث نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ طلاق کو تو معلق کیا تھا. جب تعلیق طلاق تھی تو جب شرط واقع نہیں ہوئی تو طلاق واقع نہیں ہوئی. تو ناظرین ہمیں فقہ اسلام کی قدر دانی کے اللہ توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں, جنہوں نے فقہ حنفی کو اس انداز سے مدون کیا کہ قیامت تک کے مسائل کو اصولی یا جزوی طور پہ حل کر کے رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور فقہ حنفی کے پر چلنے والے پیروکاروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور فقہ حنفی کا یہ فیض اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ جو ہے کام کرنے والے جتنے بھی فقہ تھے سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں فرحان بات کر رہا ہوں انڈیا سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بتائیے. مفتی صاحب آپ کی دعا سے میری بیٹی کی آنکھ کی سرجری تو ہو گئی ہے الحمدللہ. بس دعا کی درخواست ہے کہ وہ 100% کامیاب ہو جائے سرجری. آمین اللہم آمین. آپ کی آج جو آپ نے کشف المعرفت میں جو وظیفہ بتایا ڈاکٹرز کے لیے, تو مفتی صاحب وہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کون سی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور درود ابراہیم کتنی بار پڑھنا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیجیے. شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر فرحان انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں. آپ کی بیٹی کی آنکھ کی سرجری ہو گئی. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی 100% سے بھی زیادہ جو ہے وہ سرجری کو کامیاب فرمائے. ان کی آنکھ کی بینائی بالکل بحال رہے, کسی قسم کا ظاہری بات نہیں, کوئی ڈیمیج اس کے اندر نہ رہے. اللہ تبارک و تعالی سے میں صدق دل سے دعا کرتا ہوں. اور باقی یہ ہے کہ آج کشکول معرفت میں الحلیم یا حلیمو کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی, اور جو وہ ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی چھڑکیں اور پھونک لیں اپنے آلات پہ, اپنی ڈاکٹری کی جتنی چیزیں ہیں تو اس کے اوپر پھونک لیں تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خوب برکت عطا فرماتے ہیں. وہ جو یا حلیمو آپ نے پڑھنا ہے اس میں 2 صورتیں, یا تو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھ لیں, اور یا یہ کہ خود الحلیمو کا عدد ہے وہ 88 اس کا عدد ہے, یا 88 دفعہ پڑھ لیں. 88 دفعہ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو پڑھ کے اپنے جو ہے پانی پہ دم کر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں. جو آپ کے آلات ہیں ان آلات کے اوپر چھڑکیں, پھونک دیں, اپنے آپ پہ پھونکیں. تو یہ عمل کریں, اور یہ آپ نے 71 ڈیز کرنا ہے, 71 دن پابندی سے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو خوب خیر و برکت ہو جائے گی, آپ کا خوب کام چلے گا, اور اللہ شفا کے احوال پیدا کریں گے. مریضوں کو جو بھی آپ چیزیں دیں گے اور جو بھی علاج معالجہ کریں گے تشخیص بھی اچھی ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوگی. اس طریقے سے آپ یہ عمل کر لیں. انشاءاللہ یہ 88 ٹائم پڑھیں اور جو ہے وہ 71 ڈیز یہ عمل کر لیں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی جی السلام. حضرت جی اللہ آپ کا سایہ ہم پر تعدل قائم فرمائے, ماشاءاللہ, اور قیامت تک آپ کے پیغام حق کو ساری اور جاری فرمائے پورے عالم میں. اور ہمارے 2 سوال ہیں حضرت جی. ہمارے خالہ جو ہے تو 7 مہینے سے میکے پر ہیں, اور ان کو جو ہے تو ایک خواب گرا ہے کہ سورہ رحمان ان کے شوہر فون پہ ان کو سنا رہا ہے, اور بس اتنا ہی خواب گرا ہے. اور دوسری بات, ہمیں جو ہے تو بہترین عامل بننا ہے روحانی آپریشن کا, تو ہمیں بہترین وظیفہ
بتا دیجیے آپ کی روحانی توجہات سے اور اولیاء اللہ کی توجہات سے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور باقی آپ نے خواب بتایا کہ جو وہ خالہ جو میکے پہ ہیں اور جو شوہر جو سورۃ الرحمان جو فون پہ ان کو سنا رہے ہیں، اس کا مطلب بہت مبارک ہے. ان کا آپس میں ازدواجی تعلق خوشگوار ہوگا. اگر آپس میں کوئی بدمزگی ہے، کوئی قدورتیں ہیں تو وہ دور ہو جائیں گی، اور جو شکوے دور ہو جائیں گے. انشاءاللہ میاں بیوی میں دوری محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی. اچھا مبارک خواب ہے. باقی آپ نے کہ مجھے آپ کو روحانی عامل بننا ہے، تو عامل بننے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی استاد آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں قریب کوئی عامل ہو، کوئی عالم ہو، کوئی دیندار عامل ہو، ان سے آپ جو تربیت لیں، ان کے آپ پاس چلے جائیں اور ان سے جا کے جو ہے وہ اعمال پوچھ لیں کہ جس کے مطابق وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے، تو پھر آپ ان وظائف کے مطابق عامل بن سکتے ہیں. باقی مجھ سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میرے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے آپ اپنی ریکویسٹ بھیج دیں، تو میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو گائیڈ کر دوں گا. میرا واٹس ایپ جو ہے اسکرین پہ آ رہا ہے 3474589061. اس پہ آپ اپنی ریکویسٹ بھیج دیں، تو میں پھر آپ کے بارے میں جو ہے استخارہ کر کے انالائز کر کے فیصلہ کر لوں گا کہ آپ کو میں کس طرح گائیڈ کر سکتا ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ہاں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 میں عاصم علی بات کر رہا ہوں. صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. صاحب میرے ذہن میں 2 سوال تھے. ایک سوال تو توبہ کے حوالے سے تھا کہ توبہ کی جو ایک شرط ہے کہ جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لینا اور آئندہ کے لیے عزم کرنا. تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، یعنی اگر آپ نے نہیں بچایا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو یعنی ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا؟ اور جیسے آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو گناہ سے تو دور نہیں ہو رہے، یعنی اگر ہم یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں تو اس میں ایڈورٹائز وغیرہ آتی ہیں، تو یہ گناہ توبہ کس طرح سے کریں؟ ایک تو یہ ذہن میں توبہ کے والے سے 2 باتیں تھیں، اور ایک یہ تھا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین کی فہرست میں شامل ہونے کے. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عاصم علی آپ کے دونوں سوال بڑے اچھے ہیں. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے اندر یہی ہے کہ آپ جو آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں. آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، بس عزم کرنا آپ کا کام ہے، لیکن پھر دوبارہ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس پر توبہ کر کے پھر عزم کر لیں. تو یہ تو توبہ ٹوٹتی رہے گی، آپ اس کو جوڑتے رہیں. تو بس یہ ٹوٹنے جڑنے کی کشتی ہے، بس زندگی نام ہی اسی کا ہے، ٹوٹنے جوڑنے کی کشتی ہے، یہ زندگی اسی کا نام ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ تو اسرار الہی ہیں جو اللہ کی قضاء و قدر کے اندر لکھے. ہمیں اسرار کے اندر پڑھنا نہیں ہے، اسرار تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں گناہوں سے روکنا مقصود ہے تو ہمیں گناہوں پہ قدرت ہی کیوں دیتا ہے؟ گناہ کے اسباب بھی مہیا کیوں کرتا ہے؟ گناہ کو ہمارے لیے آسانی کیوں کر دیتا ہے؟ جب اللہ کو ہمیں گناہوں سے ہٹانا ہی مقصود ہے تو پھر گناہوں پہ ہمیں قدرت کیوں ہو جاتی ہے؟ پھر گناہ کے اسباب بھی ہمیں مل جاتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ہم سیل فون کھول کے بیٹھے ہیں، اس کے اندر درمیان میں جو ہے وہ گناہ اور معصیت آ رہی، نظر پڑ رہی، دیکھ بھی رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہٹانے مقصود ہے، تو پھر یہ کیا قصہ ہے؟ تو ہمیں قدرت گناہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اصل فرمایا یہ وہ اسرار الہی ہیں کہ ان اسرار میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں. ہمیں بس اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہ سے ہٹائیں، نادم ہو جائے، شرمندہ، یا اللہ غلطی ہوگی، یا اللہ غلطی ہوگی، بس اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے آپ کو استعمال کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں ہمیں نیکی پر اجر بھی نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ نیکی کے سارے اسباب تو اللہ نے ہمیں مہیا کر کے دیے ہیں. اللہ وہ اسباب مہیا ہی نہ کرے، ہم نیکی کہاں سے کریں؟ وضو کے لیے پانی مہیا نہ ہو، پہننے کے لیے سطر ڈھانپنے کپڑا مہیا نہ ہو، تو کہاں سے وضو ہوگا، کہاں سے غسل ہوگا؟ پھر کپڑا مہیا نہ ہو، کہاں سے سطر چھپے گا؟ پھر مسجد کا دروازہ کھلا ملا، مسجد مہیا ہوگی، نماز پڑھ لی. تو فرمایا نیکی کے سارے اسباب بھی اللہ نے جب مہیا کر دیے ہیں اور ہمیں نیکی کرنے کی قدرت بھی دے دی ہے، تو اجر کے کہاں سے ہم پہ مستحق ہوئے؟ لیکن نہیں، اللہ ہمیں پھر بھی اجر دیتا ہے، خود ہی سارے اسباب دے دی، پھر اجر بھی دیتا ہے. فرمایا یہ اسرار الہی ہیں. اسرار الہی کی کھوج اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہمیں بس ظاہری طور پہ جو کہا اس پہ عمل کرنا ہے. تو کہہ دیا کہ گناہ سے ہٹیں، گناہ سے الگ ہو گئے، پھر گناہ پہ نظر پڑ گئی تو کم از کم دل سے ہٹ گئے. دیکھو نگاہ سے ہٹنا ہے کہ دل سے ہٹنا ہے؟ اب دل سے ہٹ گئے، نگاہ پڑ گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیل فون ایک دم گناہ سامنے اگر نگاہ پڑ گئی، لیکن دل سے آپ ہٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ کو کراہت ہوئی، دل میں آپ نے کراہت محسوس کی، تو آپ دل سے ہٹے ہوئے ہیں اس سے، بھلے نگاہ پڑ گئی. نگاہ جب پڑ گئی اس کے لیے نبی نے بتا دیا، پہلی بار پڑ گئی
الاولی کا پہلی پڑھ گئی تو کوئی بات نہیں، وہ ثانیت علیہ کا دوسری پڑھ گئی، اس کا مطلب آپ کا ارادہ داخل ہو، آپ جان کے دیکھ رہے ہیں. تو بس یہ کشتی ہے، کبھی وہ دبا لے کبھی یہ دبا لے، عمر بھر کی کشتی ہے نفس کے ساتھ جو ہے، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. اسی کشتی کا ہی اجر و ثواب کل روز قیامت میں ملنا ہے کہ یہ لڑتا تو رہا، اسرار میرے ہیں، یہ اس پہ چلتا رہا، بس یہ میرے پاس پہنچا، اسی نفس کی کشتی کرتے کرتے اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے. تو یہ وہ حقیقت اس بات کی، اس کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کر دیں گے. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 2 مہینہ پہلے آپ سے ایک وظیفہ پوچھا تھا کہ میں نے میڈیکل کا ایگزام دیا ہے 2-3 بار میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے، لیکن ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا تھا. تو آپ نے بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کے مغرب کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود 101 مرتبہ پڑھنے کے لیے. تو میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کے بعد میں نے 2-3 خواب دیکھے ہیں. پہلا خواب اس طرح سے ہے کہ ایک ٹرائی اینگل شیپ بنا رہتا ہے، تو اس میں کوئی اشارہ کر کے میرے سے پوچھتا ہے، میرے دل میں آتا ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ اس لائن کا مڈل پوائنٹ کیا ہوگا، تو میں اس کو بتاتا ہوں انداز سے. تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک ٹرائی اینگل کے اندر ہی ایک انگلی سے کوئی نشان کر کے بتاتا ہے یہاں پر ہے، تو وہ پورے ٹرائی اینگل کا بتاتا ہے. اور ایک دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے ایک بھیا ہے، وہ IIT کالج انجینئرنگ کالج ہے، اس میں پڑھاتے ہیں. تو وہ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے تم کو پورا بایولوجی ہم تم کو پڑھا دیے ہیں بایولوجی. اور تیسرا خواب اس طرح سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جی لائن ڈراپ ہوگی. تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے 2 خواب بیان کیے ہیں، دونوں خواب آپ کے بہت اچھے ہیں. جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے، اس کا مطلب اس وظیفے سے آپ کو فائدہ پہنچا اور آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو امتحان میں کامیابی کا اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ انشاءاللہ جو ہے جو امتحان کے سوالات ہیں ان سب کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ پیش کر دیں گے. اور دوسرا جو خواب ہے وہ بھی بہت اچھا ہے کہ بھائی نے جو آپ کو کہا کہ بایولوجی ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اس کا مطلب انشاءاللہ آپ امتحان جب دیں گے تو انشاءاللہ وہاں مار نہیں کھائیں گے. آپ کی جو ہے وہ بھی جو بھی ریکوائرمنٹ جو ہے امتحان کی چاہیے، جتنی تیاری چاہیے، انشاءاللہ آپ کی مکمل ہو جائے گی، اور اس وظیفے کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، آپ کامیاب ہوں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام. حضرت جی دیکھیں، آج پھر میرا دن لکی ہے کہ دوبارہ میری کال مل گئی، کشف المعرفت میں ملی تھی، اور ابھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ثواب بھی پہنچائے، اور ہماری روحانی توجہ آپ پر مرکوز رہے. میری تو دنیا ہی بدل گئی ماشاءاللہ. آپ کی اتنے وظائف اور اس سے خوف خدا اور آخرت کی فکر ہو گئی. میں قضاء عمری پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ جو آپ نے بتایا. میں یہ کہہ رہی تھی حضرت جی کہ مجھے یاد نہیں ہے، میں 13 سال کی عمر سے پڑھ رہی ہوں نماز، لیکن بیچ میں چھوڑ دی، پھر پڑھی، پھر چھوڑی. اور کیا کہتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آخری کی 10-15 صورتیں یاد ہے. تو میں وہ جو تسلسل سے جب پڑھتی ہوں تو میری آخری میں قل اعوذ بالناس پہ جا کے ختم ہوتی. تو کیا میں دوبارہ سے ریپیٹ کر لوں وہ ساری صورتیں؟ اور کیا کہتے ہیں، ماشاءاللہ واقعی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کشکول معرفت میں کال ملی، ابھی پھر آپ کی کال مل گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس خوش قسمتی کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے. اور باقی آپ نے جو سوال کیا بالکل آپ دوبارہ ریپیٹ کر کے جو بالکل پڑھ سکتی ہیں. اگر سورۃ الناس آپ نے پڑھ لی پہلی رکعت میں، اب باقی 3 رکعتوں میں آپ سورۃ الناس ہی پڑھتی رہیں. یا 2 رکعت کی نماز ہے، پہلی میں آپ سورۃ الناس پڑھ لی تو دوسرے میں بھی سورۃ الناس ہی آپ کو پڑھنی ہوگی، کہ آپ نے پہلی رکعت میں آخری سورت پڑھ لی ہے، اب اسی کو آپ جو ہے آگے جو ہے ریپیٹ کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کریں. باقی آپ ماشاءاللہ قضاء عمری آپ نے شروع کر دی، ہمارے بیانات اور درسوں کے ذریعے سے آخرت کی فکر پیدا ہو گئی اور خوف خدا نصیب ہو گیا. اور یہی تو ہمارا مطلب نظر ہے. ٹی وی کی دنیا پر جو ہے ہم یہی تزکیہ نفس اور خانقاہ روحانیہ چلا رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹی وی میڈیا جو کمرشلائز مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، ہمارا ٹی وی میڈیا ماشاءاللہ جو ہے یہ آن لائن مدرسہ بھی ہے، آن لائن خانقاہ بھی ہے، آن لائن تزکیہ سینٹر ہے، اور زود و تقوی کی تعلیم و تعلم کا گویا کہ ایک اسٹیشن اللہ نے قائم کروا دیا ہے. اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہمارے اس کاز کو آگے بڑھائے. یہی میرا وہ درد اور فکر ہے
کہ گھر گھر کے اندر اللہ کے ولی پیدا ہو جائیں. جب آپ حضرات ایسی خبر دیتے ہیں تو جی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ سے مجھے نیک امیدیں لگ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے یوٹیوب کے سوالات کا. تو یوٹیوب کے سوال ہے، پہلا سوال ہے حسن ہے، کہتے کہ میرے بال 90% سفید ہو گئے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو ہو گئے ہوں گے، بڈھے ہو گئے ہوگے تو تبھی 90% ہو گئے ہوگے نا. اب بڈھے ہو گئے، سفید بال ہو گئے تو کیا ہوا پھر؟ تو آپ بھگتے ہیں. تو 90% سفید ہو گئے ہیں تو بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خیر آپ کی مدد کرے. تو لیکن یہ کہ وہ بات وہی ہے کہ انسان کے بال سفید ہو جاتے تو فکر ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ آج ہمارے خون جو ہے سفید ہو گئے ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی. خون ہر بندے کا سفید ہو گیا ہے، ہر بھائی کا بھائی سے، بہن کا بہن سے خون سفید ہو گیا ہے. لہٰذا خون سفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے آوازار ہیں اور سارا معاشرہ ایک دوسرے سے آوازار ہے. سب جو خود غرضی کے اندر مبتلا ہے اور نفسا نفسی کا عالم برپا ہو گیا ہے. تو اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ یار ہمارے خون سفید ہو گئے ہیں. کسی کے درد پہ ہمیں درد نہیں اٹھتا ہے، کسی کی تکلیف میں ہم جو وہ بےتاب نہیں ہوتے. ہاں اپنی تکلیف کو تکلیف، اپنے درد کو درد سمجھتے ہیں. تو ہمارے خون اتنے جب سفید ہو گئے ہیں تو پھر کیا زندگی ہے؟ خود اپنے لیے جینا کیا زندگی ہے؟ ہاں جینا عطا کرنے والے کے لیے جینا زندگی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے زندگی کے شب و روز ہوں، یہ اصل زندگی. تو خیر تو اس لیے بالوں کے سفید ہونے سے زیادہ خون کے سفید ہونے کی آج ہمیں فکر کرنی چاہیے. بالوں کی سفیدی کی کوئی حقیقت نہیں. سفید بالوں پر تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس اور رحم آتا ہے. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ جو جوان جو ہے وہ اس کی بالوں کی سفیدی اسلام کے اندر ہو، اسلام کے اندر اس کی بالوں کی سفیدی نصیب ہو گئی ہو اور وہ میرے پاس آئے تو میں اس کو جہنم میں ڈالنا چاہتا بھی ہوں، لیکن اس کے بالوں کی سفیدی دیکھ کر حیا کر جاتا ہوں اور اس سفید بالوں والوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں. اس لیے بھئی بشارت کی بات ہے، کوئی بری بات نہیں. اور باقی وظیفے کا جہاں تک تعلق ہے نوٹ کر لیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 37، سورۃ یاسین آیت نمبر 37، یہ روزانہ جو ہے 11 مرتبہ صبح شام پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کریں. تو اسے پانی پہ دم کر کے وہ گیلا ہاتھ جو ہے سر پہ بالوں پہ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ 71 ڈیز کے لیے عمل کریں. اس کے بعد نورین انور کہتا ہے مومن کی ساری زندگی آخرت کے لیے ہوتی ہے تو پھر اس کے مرنے پر افسوس کیوں کرتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. پھر مرنے پر کوئی افسوس نہیں کرتا، موت پر کوئی نہیں روتا، جدائی پر روتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اگر موت اگر بری ہوتی تو کبھی کوئی یہ نہ کہتا کہ یار فلاں آدمی کو سجدے میں موت آئی، کاش مجھے بھی سجدے میں موت آئے. فلاں آدمی حج کرتے ہوئے طواف کے دوران اس کو موت آئی، یار ایسی مبارک موت تو مجھے بھی آ جائے. تو دیکھو مبارک موت پر ہم سب خواہشیں کرتے ہیں کاش یہ ایسی موت. تو اس کا مطلب مومن کے لیے موت کراہت کی چیز نہیں ہے، موت تو مومن کا تحفہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے الموت تحفۃ المومن، کہ موت مومن کا تحفہ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا الموت جسر یصل حبیب الحبیب، یہ موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. تو اللہ ہمارا محبوب ہے تو یہ عاشق صادق اس محبوب سے جہاں ملتا ہے، جس کی نعمتیں یہاں پہ کھاتا ہے، اسی محبوب نے جب بلا لیا تو خوشی سے جاتا ہے. تو موت سے کوئی نہیں گھبراتا. جدائی کا صدمہ ہوتا ہے کہ موت جب آ جاتی ہے تو بندہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے. اب اس سے انسان دنیا کی معاشرتی انداز میں بات چیت نہیں کر سکتا، گپ شپ نہیں کر سکتا، میل ملاقات نہیں کر سکتا. ہماری ملاقاتیں ختم ہو گئیں. تو یہ جدائی کا صدمہ ہے، موت کا صدمہ نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے اور جدائی کا صدمہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے. اب ایک آدمی پردیس میں جا رہا ہے، آپ کا بیٹا پردیس میں جا رہا ہے، اب اس پر آپ رو رہے ہیں حالانکہ وہ زندہ ہے، حالانکہ زندہ سلامت اپنے مقام پہ جا رہا ہے تو رو رہے ہیں. یہ میں نے حج پہ جا رہا ہوں تو رو رہے ہوتے، رو رو کے رخصت کر رہے ہیں. تو جدائی تو زندہ حالت میں بھی ہوتی ہے تو روتا ہے. اسی طریقے سے موت کی ذریعے سے جب جدائی ہو جاتی ہے تو اس جدائی پہ رونا ہوتا ہے، موت پہ کوئی نہیں مرتا، کوئی نہیں روتا. لہذا یہ مومن کی زندگی یقینا آخرت کی لیے ہوتی ہے. اور آخرت میں جب چلا جاتا ہے ہمیں افسوس جو ہوتا ہے وہ صرف اس کی جدائی کا ہوتا ہے کہ جدا ہو گیا. لیکن یہ ہم اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں اس کو اچھا مقام دے دے. ایون خواب میں ہم دیکھتے ہیں وہ اگر ہمیں کہتا ہے جی ماں آ گئی خواب میں، کہا کہ بیٹا میں ماشاءاللہ جنت میں بڑے آرام سے ہوں، تو بیٹا صبح اٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری اماں خواب جنت میں چلی گئی، جنت میں لگی اس کو. تو کبھی نہیں روتا کیونکہ وہ آخر جو مقصد تھا مل گئی نا. اس لیے جو ہے وہ مرنے پہ کوئی افسوس نہیں کرتا، بلکہ جو ہے وہ افسوس جدائی کا ہوتا ہے.
शशि कुमार कहती हैं कि एक खातून बिस्तर पर बीमार पड़ी है, 3 महीने बाद उसकी शादी है, कोई वजीफ़ा बता दें। अब ये जो खातून बीमार है उसके ऊपर जो दम करें वो नोट कर लें, या समियो या बसीरू 700 टाइम, और या शाफियो या काफियो 700 टाइम, और अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूशी पढ़ें, पढ़ के उसके ऊपर दम करें, दम करके पानी दम करके उसको पिला भी दें, उसके सर पे, सीने पे, चेहरे पे छिड़क भी दें। ये 41 डेज पाबंदी से करें, इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगी और खैर से उसकी शादी भी होगी। नरगिस नाज कहती है कि क्या पब्लिक पार्क्स में से फूल पत्तियां तोड़ सकते हैं? हाँ, पब्लिक पार्क जो होते हैं उसके अंदर जो फूल पत्तियां लगे होते हैं, आमतौर पे वहाँ बोर्ड भी लगे होते हैं कि फूल तोड़ना मना है, और वैसे भी पब्लिक पार्क के अंदर आमतौर पे अगर ये हुक्म है कि वहाँ फूल ना तोड़ें, क्योंकि फूल तो खूबसूरती के लगाए गए हैं ताकि लोग आएँ उसकी खूबसूरती देखें, महजूज हों, तो अगर ऐसा हुक्म है कंपनी की तरफ से, इदारे की तरफ से, तो फिर फूल पत्तियाँ तोड़ना जायज़ नहीं है। अगर तोड़ा तो आपने गोया कि वो हक तलफी की है और नाजायज़ तसर्रुफ़ किया है, आप गुनाहगार होंगे। लेकिन अगर जो उनकी तरफ से इजाज़त है कि आप फूल पत्तियाँ तोड़ सकते हैं, तो अब सराहतन इजाज़त है या किनायतन इजाज़त है, तो फिर तोड़ने में कोई मजाका नहीं है। आमना आरा, मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती मेरी मंगनी कर दी है और जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन मैं इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आमना आरा, आपको शरीयत का मसला पता होना चाहिए, आपके वालिदैन को भी इस्लाम का मसला पता होना चाहिए कि जो है वो लड़की अगर बालिग हो चुकी है, अब बालिग हो चुकी है लड़की, तो उसका ज़बरदस्ती वालिदैन किसी जगह निकाह नहीं कर सकते। अगर आप इस पर राज़ी नहीं हैं तो आपकी अदम रज़ा के बावजूद निकाह मुनाकिद नहीं होगा। लिहाजा आप साफ साफ माँ बाप से कह दें कि मैं रिश्ते में बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं राज़ी नहीं हूँ, तो अगर वो निकाह भी करेगा काजी तो निकाह नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि लड़की को ईजाब करना होगा। आप जो साइन करेंगी, जब वो निकाह की कार्रवाई होगी, पहले आपसे पूछेगा काजी आप राज़ी हैं, आप साइन करेंगी, ठीक है। जब वो ईजाब हो गया, अब वो जो कबूल करेगा लड़का। तो आप ईजाब ही नहीं कर रही, आप मना कर रही कि मुझे कबूल नहीं है, आप साइन ही नहीं कर रही, तो निकाह खां खुद समझ जाएगा कि लड़की जब राज़ी नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता। तो बालिग लड़की जो है उसका निकाह बग़ैर उसकी रजामंदी के नहीं हो सकता। वालिदैन अगर ज़बरदस्ती ऐसा कर रहे हैं और उसको ब्लैक मेलिंग करके ऐसा कर रहे हैं तो वो जुल्म कर रहे हैं। इस्लाम की में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा इस्लाम और शरीयत के मुताबिक चलें तो इन निकाहों के अंदर बरकतें आएंगी, और ज़बरदस्ती का निकाह किया हुआ वो वाक़या नहीं होगा, नाफिज नहीं होगा। मुज़म्मिल ख़ान, हमारे घर में चोरी हो गई और सारा सोना चोर ले गया, कोई दुआ बताएं हमारा माल मिल जाए और चोर पकड़ा जाए। माशाल्लाह, आपने इतना खुल्लम खुल्ला रख दिया, सारा ही सोना ले गया शेर का बच्चा। आप सोने को भी 3-4 जगहों पे बांट के रखते हैं भाई। आजकल तो सोना 3-4 जगह घर में बांट के रखते हैं कि कमबख्त एक जगह हाथ मारा तो लेके भागे कि 3 जगह तो बचेगा। आपने सारा ही सोना एक जगह रख दिया, उसका हाथ पड़ा पूरा ही थैला ले गया। इसलिए भाई तदबीर और हिकमत भी करनी पड़ती है। आजकल खुद ख़ानदान में, घरों में भी चोर होते हैं, लिहाजा एहतियात करनी चाहिए। और बाकी अब उसके लिए मिले कैसे, उसके लिए नोट कर लें। सूरत लुक़मान आयत नंबर 16, सूरत लुक़मान आयत नंबर 16 जो है ये आपने ईशा के बाद 101 दफ़ा पढ़नी है। 101 दफ़ा पढ़नी है। 101 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर आपने जो 119 दफ़ा आपने पढ़ना है, या हफीज़ु या मुईदु, या हफीज़ु या मुईदु, ये अल्लाह ताला के 2 नाम हैं। ये 119 दफ़ा पढ़ने हैं, और पढ़ने के बाद अब आपने दुआ कर लेनी है। ये 21 डेज आपने पाबंदी से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको जो है वो सोना आपका किसी न किसी तरीके से उसका सुराग आपको मिल जाएगा और चोर भी ज़रूर पकड़ा जाएगा। हिबा हाशमी, 2 साल से मेरी कमर में शदीद तकलीफ़ है, नमाज भी नहीं पढ़ पा रही, बार बार बैतुल-खुला जाना पड़ता है। तो कमर की तकलीफ़ के लिए नोट कर लें सूरत अलम नशरा। सूरत अलम नशरा आपने 41 टाइम पढ़नी है मगरिब के बाद। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी पे दम करें, और कमर में जो भी मुतासर हिस्सा दर्द का उस जगह पे वो पानी को मल लें। अगर पानी नहीं मलना चाहते तो फिर जैतून का तेल ले लें, जैतून के तेल पे दम करके जैतून का तेल उस मुतासर हिस्से कमर के ऊपर उसकी मालिश कर लें, और आधी चम्मच जो है वो टीस्पून की वो जैतून के तेल की पी भी लिया करें। तो ये आप अमल शुरू कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है आपको सेहत और शिफा होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। नाज़िम, वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं अपने जो स्पॉन्सर
جو ہے آج کے ڈاکٹر سراج صدیقی فلوریڈا سے، میں ان کے دعا گو ہوں، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو اللہ علم و تقوی کی جو نور سے منور فرمائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ساتھ ہی ناظرین ایک ضروری اعلان بھی سن لیں جو آپ ہمارے پروگرام میں سنتے آ رہے ہیں، وہ آپ کو چیریٹی المنیر فاؤنڈیشن کو چیریٹی دینے کا ایک بڑا آسان سہل طریقہ آپ کے لیے ہم نے تیار کیا ہے، جس میں آپ کا کچھ نہیں، آپ کو یہ کلک کرنا ہے، بس آپ کا صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا۔ اور وہ یہ کہ آج گھر بیٹھے سب امیزان سے شاپنگ کرتے ہیں، امیزان سے شاپنگ کی جا رہی ہے کیونکہ فزیکلی سوشل ڈسٹینسنگ کے چکر ہیں۔ ابھی نیو یارک میں ویسے ہی دسمبر 1 سے سنا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور بہت سی اسٹیٹوں کے اندر مسائل، لوگ گھر بیٹھ کے شاپنگ کر رہے ہیں، سبزی جوس تک جو ہے شاپنگ کر کے گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ تو امیزان سے عام طور پہ یہ امیزان بہت بڑا جو ہے وہ شاپنگ سینٹر بن چکا ہے آن لائن، لہٰذا اس پہ جب آپ شاپنگ کریں تو smile.amazon.com، اسمائل جو اسمائل کرتے ہیں مسکراتے ہیں، تو smile.amazon.com پہ آپ جائیں اور وہاں پر آپ جو ہے وہ چیریٹی کو جو چوز کریں، المنیر فاؤنڈیشن جو ہے اس چیریٹی کو آپ چوز کریں اور سبمٹ کر دیں۔ اب آپ جو بھی شاپنگ کریں گے تو وہ جو ہے امیزان سے کریں گے، آپ کو ہر وقت بار بار اس میں کرنے کی ضرورت ہے، ایک مرتبہ سبمٹ ہو گیا تو بس اب جو وہ smile.com سے وہ آپ کے جو ہے امیزان اسمائل سے ہوا کرے گی شاپنگ آپ کی، اور اس کا 1/2% جو ہوتا ہے وہ جو ہے امیزان والے جو ہے وہ چیریٹی المنیر فاؤنڈیشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ ہر 4 منتھ میں غالباً چیک آتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، لیکن آپ کو کوئی ایکسٹرا کاسٹ نہیں پڑتی اور آپ کو کوئی مزید نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ چیریٹی کے اندر آپ کا حصہ پڑ جاتا ہے اور ہمارے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار ہو جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے امیزان جو اپنی چیریٹیبل جو فنڈ ہے اس میں سے ہمیں 1/2% جو ہے دیتا رہتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور آپ کو پتا ہمارا المنیر فاؤنڈیشن تو زندگی کے ہر شعبے پر کام کر رہا ہے، زندگی ہر اشاعت دین، دفاع اسلام، خدمت خلق، اس قدر شعبے ہیں، کبھی ڈیٹیل سے آپ کو میں بتاؤں گا ہر شعبے پہ، اور جگہ جگہ ظاہر ہے کہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے، دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ہے ہی ہے۔ اس لیے آپ رات یہ جو ہے ضرور جو ہے smile.amazon.com پہ جا کے المنیر فاؤنڈیشن کی چیریٹی کو چوز کریں، اور نتیجہ ہے کہ ہمیں جو یہ سلسلہ آپ کی طرف سے صدقہ جاری شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جو قبول فرمائے۔ حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن، اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت، ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only۔ کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222۔ Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب ہمارا وقت ہوا ہے تیسرے سیگمنٹ کا، اور وہ خوابوں کی تعبیر۔ ہر دل عزیز سیگمنٹ ہے، خواب آپ کے ہیں، تعبیریں ہماری ہیں، اور اللہ نے اپنے وقت میں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین پہلے خوش نصیب کون ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں سیرت النبی سن رہی تھی کہ اچانک سے میری آنکھ لگ جاتی ہے رات کو 12:30 بجے کے ٹائم۔ تب میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں ایک پارلر ہے، جبکہ میں پارلر وغیرہ جاتی نہیں ہوں زیادہ،
لیکن میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک پارلر ہے اور اس کو پارلر والی مجھے میرے بالوں کو مطلب میرے سر کو گنجا کر رہی ہے بالکل, اور مطلب میری پوری پرسنالٹی اس سے چینج ہو گئی ہے. میں تھوڑی ہیلدی ہوں لیکن اس سے پتلی ہو گئی ہوں, اور میں نے ٹی شرٹ اور لوور میں پہنتی نہیں ہوں بٹ میں نے وہ پہنی ہوئی ہے. اور مطلب میرے شوہر میرے پاس میں کھڑے ہیں تو میں ان کو پھر جب میں گنجی ہو جاتی ہوں تو میں میرے سامنے ایک ویڈیو میکر جو ہوتے ہیں مطلب یہی نیوز چینل والے وہ آ جاتے ہیں, وہ میری پکچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ان سے کہتی ہوں رکو, اور میں اپنے شوہر میرے برابر میں کھڑے ہوتے ہیں, میں ان سے کہتی ہوں کہ جاؤ میرے لیے ایک ہینکی لے کے آ جاؤ, اور پھر میں اس ہینکی سے اپنا منہ ڈھک لیتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ بنا سکتے ہو, اس کے تعبیر کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ اوورال خواب آپ کا بہت اچھا ہے. آپ سیرت کا بیان سنتے سنتے سو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے علم و تقویٰ میں سے حصہ ملے گا, اور آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی, اور آپ کے گناہ معاف ہوں گے. سر کا گنجا ہونا یہ گناہوں کی معافی کی علامت ہے. آپ سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے, آپ کے گناہ معاف ہوں گے, اور علم و تقویٰ کا نور آپ کو نصیب ہوگا. تو بہت اچھا مبارک خواب ہے. اس پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں, اور نماز توبہ روز 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں. یا اللہ میں معلوم نامعلوم گناہوں کی توبہ کرتی ہوں, آپ یہ اپنی محبت کا نور مجھے عطا فرما دیجئے. یہ پابندی سے 71 ڈیز کر لیں, انشاءاللہ آپ جو ہے روحانی میدان میں آگے بڑھ جائیں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی میں آپ کے مریض ام زکریا دبئی سے بات کر رہا ہوں. سر جی مجھے یہ بتانا تھا کہ جب میں نے آپ سے اس سال جنوری میں بیعت کی تھی تو مجھے ایک خاص کیفیت محسوس ہوئی تھی. جب میں نے بیعت کے کلمات پڑھے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کعبۃ اللہ میرے سامنے سے میرے قریب آ رہا ہے, اور آتے آتے کعبۃ اللہ پورا میرے اندر آ گیا اور مجھے میں مجھ سے آ کے بالکل چمٹ گیا, اس طرح کی کیفیت. اور دوسرا خواب یہ ہے حضرت جی, میں نے یہ دیکھا میں رات میں درود شریف پڑھتے پڑھتے درود تنجینا پڑھتے پڑھتے سو گئی, اور کچھ دیر بعد میری نیند اچانک ہوشیار ہوئی. اچانک میں جاگ گئی تو میں نے دیکھا کہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 پڑھ رہی ہوں. مہربانی فرما کر میرے لیے دعا بھی کیجیے اور تعبیر بتا دیجیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ ام زکریا آپ دبئی سے کال کر رہی ہیں. بہت خوبصورت آپ نے خواب بتایا, بڑی بشارت ہے اس میں کہ آپ میرے سلسلے میں بیعت ہوئیں تو اس وقت آپ پر مزید عجیب و غریب کیفیات ظاہر ہوئی ہیں, اور بیت اللہ آپ نے جیسے بتایا کہ قریب آ رہا ہے, یہاں تک کہ آپ سے چمٹ گیا ہے. تو یہ تو قبولیت کی علامت ہے. آپ میرے سلسلے میں بیعت ہو گئی ہیں, آپ کی بیعت کی قبولیت کی علامت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنا خاص نظر کرم آپ کے ساتھ کر دیا ہے, اور اللہ اپنی خاص محبت آپ کو دیں گے, قرب خاص آپ کو نصیب ہوگا. تو ماشاءاللہ یہ میرے بزرگوں کا فیضان ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں, لیکن یہ کہ میرے ذریعے سے جو میرے اکابر بزرگ جو اپنے وقت کے قطب اور ابدال ہیں ان کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولان الہی ہیں وہ, اسے اللہ کی خاص نظر کرم آپ کو نصیب ہو گئی ہے. لہذا آپ جو اپنی نیکی تقویٰ اور جو معمولات میں دے رکھیں ان کی پابندی کرتی رہیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو مزید ترقی ہوتی چلی جائے گی. اور دوسرا خواب بھی بہت اچھا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 آپ پڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب آپ کے جو بھی جائز مقاصد ہوں گے ان میں آپ کو بھرپور کامیابی ہوگی, اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پریشانی نہیں ہوگی. ویسے آپ اپنے مقاصد کے لیے اس کو 101 دفعہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ایک دن عشاء کی نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے ایسی مجھے اونگ سی آ گئی تو مجھے ایک خانہ کعبہ کی بڑی سی تصویر نظر آئی. اسی طرح کچھ دنوں کے بعد مجھے پھر ایک تصویر نظر آئی. مجھے ایسا لگا جیسے یہ نور ہے, اللہ تعالیٰ کا نور ہے, اور میں آنکھ کھول لیتی ہوں اور میں جہاں پر نماز پڑھتی ہوں وہاں پر روشن دان سے مجھے آسمان نظر آتا ہے. فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے ابھی ایک دن میری اچانک نظر پڑی آسمان پر, تو میں نے دیکھا کہ گلابی رنگ کے بادل سے اللہ لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں بتا دیں. شکریہ. اللہ حافظ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. آپ نے بھی بہت خوبصورت خواب دیکھا ہے کہ بیت اللہ کو اس طرح دیکھنا, پھر یہ کہ نور دیکھنا, اور پھر یہ کہ بادل دیکھ اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جائز دلی مرادیں اللہ پوری کریں گے، خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا اور آپ کو روحانی ترقی اور قرب خاص ملے گا۔ لہذا اپنی نیکی تقوی پہ محنت کرتی رہیں، نماز روزے کی پابندی رکھیں، تلاوت کلام پاک کی پابندی رکھیں، جو معمولات اگر آپ کسی سے مرید ہیں، اپنے پیر و مرشد کے جو معمولات ہیں ان کو پابندی سے کرتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کا خاص قرب ملے گا اور دنیا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شوکت بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ حضرت میں نے خواب میں اکثر پانی کو دیکھتا ہوں بہت زیادہ تعداد اور پریشر کے ساتھ، اگر بارش میں دیکھتا ہوں تو تیز بارش کے ساتھ، اگر سمندر میں دیکھتا ہوں تو تیز طوفانوں کے ساتھ، اور اس میں اپنے رشتہ داروں اہل و عیال کو بھی دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک خواب ہے شوکت صاحب، اس لیے کہ پانی کو اس طریقے سے دیکھنا، موسلادھار بارش دیکھنا، پھر دریا کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی دیکھنا، اس زندگی کے آسان ہونے کی علامت ہے۔ خاص طور مالی اعتبار سے زندگی آسان ہوگی، اور جن لوگوں کو آپ نے دریا میں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو بھی جو ہے ان کے لیے بھی زندگی آسان ہوگی، اور جو ہے خاص طور پہ آپ کو حرمین شریفین کا سفر پیش آئے گا، حج عمرے کا سفر نصیب ہوگا، بہت مبارک ہے۔ اس لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں، اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز میری خصوصی دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے بہت جلدی، میں بہت پریشان ہوں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پتنگا ہے اور اس کو میں پریس کرتی ہوں جیسے ٹیشو کے ساتھ تو وہ پھر مینڈک بن جاتا ہے، اور ایک اور خواب میں میں نے 2 مینڈک دیکھی، اس کی تعبیر بتا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے جو ہے وہ پہلے سے شادی کی دعا کرائی ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی امت کی جتنی بیٹیاں ہیں جو بے نکاح بیٹھی ہیں، ان نکاحوں میں رکاوٹیں ہیں، تو یا اللہ ان کو دور فرما دے۔ ان کے والدین اگر اس میں کوئی کاہلی سستی کر رہے ہیں تو والدین کو توفیق عطا فرما کہ وہ ایکٹیو ہو کے اپنے جو امت کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے وقت پہ کر دیں، بیٹوں کی شادی اپنے وقت پہ کر دیں، اور ان کو کسی آزمائش اور تکلیف میں نہ ڈالیں۔ آپ کی بھی شادی خیر و برکت سے اللہ کر دے۔ باقی آپ نے جو مینڈک دیکھے خواب میں جس انداز سے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کسی مسئلے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شادی کا ہی معاملہ ہو، اس میں رکاوٹ ہے، یا آپ کے تعلیم یا آپ کے کاروبار کا کوئی معاملہ، اس میں کوئی رکاوٹ کا اندیشہ ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، اس کے لیے آپ یہ سورۃ کوثر مغرب کے بعد 41 ٹائم پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے آپ دعا کریں، اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کریں، اس سے آپ کی رکاوٹ دور بھی ہو جائے گی، خاص طور پہ شادی کا مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ والسلام۔ مفتی صاحب، مجھے اپنا خواب پوچھنا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ میں نے 11:30 بجے خواب دیکھا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کس طرح کا خواب آیا یہ۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ میں بھاگ رہی ہوں اور وہاں پہ زمین سے لے کے اور آسمان میں بہت اونچائی تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کو دیکھ کے میں بہت ڈر رہی ہوں، لیکن پھر میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو ایک سرکل کے شیپ میں بہت تیز روشنی ہے جو کہ پہلے پھیلی ہوئی ہے اور پھر وہ گولائی میں آ جاتی ہے، جیسے کہ چاند چمکتا ہے اس طرح سے چمک رہی ہے۔ اور اتنا میں دیکھتی ہوں، پھر میں جہاں پہ میں سو رہی تھی اپنے بیڈ پہ، وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی آیا ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے ایسا فیل ہوا، اور بہت خوبصورت ان کی آواز تھی۔ انہوں نے 3 بار یہ کہا، فضل ہے، فضل ہے، فضل ہے۔ اس کے بعد پھر پتہ نہیں انہوں نے عربی میں کیا کیا کہا، مجھے نہیں پتا، میں سمجھی نہیں کچھ بھی۔ پھر انہوں نے مجھے، میرے برابر میں میری بیٹی لیٹی ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے ایک بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے۔ تو پھر میں خوش رہتی ہوں، میں کہہ دیتی ہوں الحمدللہ نصیرہ، جبکہ میں ایسا بولتی نہیں ہوں نصیرہ کبھی بھی۔ تو پھر میں اس کو دیکھتی ہوں، تو پھر میں ان سے دل میں پتہ نہیں عجیب سا کچھ کیفیت سی ہے، میں کہتی ہوں کہ میں نے تو اللہ سے بیٹا مانگا تھا اور یہ تو بیٹی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں، پھر پتہ نہیں وہ کچھ خاموش رہتے ہیں، تو پھر میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ نصیرہ، اور اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں اور وہ بہترین کرنے والا ہے، اس طریقے سے میں کہتی ہوں۔ اس کے بعد پھر پتہ نہیں وہ کچھ کہتے ہیں پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ پورے ٹوٹل وہ عربی میں ہی بول رہے ہوتے ہیں، پر بہت عجیب سا بہت اچھی آواز تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت خواب بتایا آپ نے ماشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے، ان کی خاص ہدایات آپ کو نصیب ہو رہی ہیں، اور جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ بیٹی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے کہ فضل ہے، فضل ہے، فضل ہے، مطلب ہے کہ یہ بیٹی انشاءاللہ بیٹوں پر بھی بھاری ہوگی،
ایسی آپ کی معاون اور ایسی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی انشاءاللہ جو ہے بیٹوں پر بھی بھاری ہوگی، یہ آپ کو بشارت دی جا رہی ہے۔ اور پھر الحمدللہ نصیرہ جو آپ پڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ بیٹی انشاءاللہ جو ہے جس پہ آپ شکر کر رہی ہیں، آپ قناعت و شکر کیجئے اور کوئی دل برا نہ کیجئے، انشاءاللہ یہی آپ کیجئے، ایسی دستے بازو بنے گی، آپ کی قوت بنے گی، جیسے بیٹے قوت بنتے ہیں، یہ آپ کے لیے نصرت و تائید بنے گی، اور یہ بیٹی جو ہے خاص جو ہے صلاحیتیں خوبیاں لے کے آئے گی، تو بہت اچھا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی خاص نظر کرم ہے، لہٰذا آپ جو ہے صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھا کریں اور زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام آپ کے حضور بھیجا کریں۔ اس کے لیے آپ وہ صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکتے جو میں بتایا کرتا ہوں، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد نبی الامی و آلہ و صحبہ الف الف مرتین، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نماز والا دودھ بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ روزانہ جو ہے کم از کم 300 مرتبہ 300 ٹائم جو ہے یہ صلاۃ و سلام حضور کی خدمت میں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، لطف آ رہا ہے اور اجر کے ہم امیدوار ہو رہے ہیں، تو آپ حضرات کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی جو ہے بہت سی ملکوں میں تو آدھی راتیں ہو چکی ہیں، رات گئے تک آپ جو ہے وہ مجھے برداشت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ہم بھی جو ہے صبح سے جو آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں اور جو ہو سکتا ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس میں جو بھی لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی، الفاظ کا اونچ نیچ اگر ہوا ہے تو یا اللہ ہم دل سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، یہ نہ ہو کہ کل آپ کے سامنے آئے تو شرمندہ ہوں، تو یا اللہ ہماری لغزش کو معاف کر دیجئے، ہماری غلطیوں پر ہمیں مطلع کر دیجئے تاکہ دنیا میں ہم اپنی غلطیوں کو فکس کرنے کا ہمیں موقع مل جائے۔ اور باقی یہ ہے کہ اللہ پوری امت مسلموں کو سلامت رکھے اور پوری امت مسلمہ کو پستی سے بلندی اور مصیبت سے راحت عطا فرما دے، انتشار سے اتفاق اور اتحاد عطا کرے، آپس میں دلوں میں محبت الفت پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، اگلے اتوار پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔